अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सीरत नबवी कंपटीशन 2025 में जिन्होंने हिस्सा लिया है उनमें 7th क्लास से जो स्टूडेंट्स हैं 7th क्लास के हों या उसके ऊपर 10th तक के हों या इंटर डिग्री के हों या उसके बाद के हों या घरेलू ख़वातीन हो, जो भी हों, सबको सीरत कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये किताब दी गई है, मुख्तसर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब को हम इस वीडियो के ज़रिए पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका माना बताएंगे और कहीं कुछ तशरीह करने की ज़रूरत होगी तो मुख्तसर तशरीह भी करेंगे। ये 52 पेजेस की किताब है। 5 पेजेस हम पढ़ाएंगे, यानी 5 सफ़े पढ़ाएंगे। आप लोग इस वीडियो के ज़रिए से इस कंपटीशन की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये इसीलिए बनाई गई है कि जिनको किताब में अल्फाज मुश्किल मालूम हो रहे हों या कोई बात समझ में ना रही हो तो वो हमारी इस वीडियो से मदद ले सकें। ये वीडियो जिस तरह इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों के लिए मुफीद है, ऐसे ही उनके घर के अहबाब के लिए और आम मुसलमानों के लिए भी मुफीद है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत किसको कहते हैं? सीरत किसी शख्सियत के हालात ज़िंदगी को सीरत कहते हैं। सीरत नबवी किसको कहते हैं? देखिए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत यानी पैदाइश से लेकर वफ़ात अक़दस यानी दुनिया से रुखसत होने तक के तमाम हालात, यानी हुजूर की जो पूरी ज़िंदगी है, जो 63 ईयर्स की है, 63 साला है, उस पूरी ज़िंदगी के हालात को सीरत नबवी कहते हैं। अब इसी की थोड़ी सी तफसील कि हुजूर की ज़िंदगी में क्या क्या आता है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले के हालात, यानी हुजूर की पैदाइश से पहले दुनिया के हालात क्या थे, विलादत के वक्त के हालात, बचपन के हालात यानी हुजूर के बचपन के हालात, नौजवानी और जवानी के हालात कि हुजूर बचपन में कैसे थे, नौजवानी में कैसे थे और जवानी में कैसे थे, आदतें कैसी थी और हुजूर किन कामों में मसरूफ़ रहा करते थे, हुजूर की शबीह कैसी थी मक्का मुकर्रमा में, ये सब। ऐलान नबूवत से पहले और बाद के हालात, 13 साला मक्की ज़िंदगी के हालात, यानी 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया हुजूर ने, उसके बाद 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे, उसके बाद हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, 10 साल यहाँ रहे। तो 13 साला मक्की ज़िंदगी के हालात, 10 साला मदनी ज़िंदगी के हालात, तमाम इस्लामी ग़ज़वात व सराया, यानी ग़ज़वात व सराया जंगों को बोलते हैं। जिस जंग में हुजूर भी मौजूद रहे हों उसको ग़ज़वात कहते हैं और जिन जंगों में हुजूर मौजूद नहीं थे उसको सराया कहते हैं। ग़ज़वात व सराया के वाक़ियात, आपकी सिफ़ात व आदात, यहाँ पर है। मोजिज़ात, आपके आबा व अजदाद, आबा व अजदाद यानी बाप दादा परदादा नाना परनाना वग़ैरह। उम्महात व जद्दात यानी माँ नानी दादी और परनानी परदादी वग़ैरह। तो आपके आबा व अजदाद, उम्महात व जद्दात का तारुफ़, अज़वाज मुतहरात यानी हुजूर की बीवियों और आल व औलाद का तारुफ़, आल व औलाद यानी बेटे बेटियां वग़ैरह, नवासे नवासियाँ वग़ैरह तारुफ़, और आपके खुलफ़ाए राशिदीन यानी हुजूर के बाद जो हुजूर के जानशीन बने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबाए किराम
کہ وہ حالات جو آپ کی حیات طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب سیرت نبوی میں داخل ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں سیرت میں آتی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اب اس سلسلے میں حدیث شریف دیکھیے۔ حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت پر اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ سیرت کس کو کہتے ہیں، سیرت نبوی کس کو کہتے ہیں وہ معلوم ہو گیا۔ اب دیکھیے ملک عرب، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں بھیجے گئے۔ ملک عرب آج جس کو سعودی عرب کہتے ہیں، یہ ملک بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس زمانے میں ملک عرب 8 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت ملک عرب کے 8 حصے تھے، جن میں سے ایک حصے کا نام حجاز تھا۔ تو 8 ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا ملک عرب، یا 8 اسٹیٹس کہہ لیجئے، 8 صوبے کہہ لیجئے۔ 8 حصوں میں ایک حصے کا نام تھا حجاز۔ اسی حجاز کا ایک شہر مکہ مکرمہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ہمارے نبی کہاں تشریف لائے؟ ملک عرب میں، اور ملک عرب کے بھی 8 حصے تھے، ان میں سے حجاز میں، اور حجاز کے بھی کئی شہر ہیں، ان میں سے مکہ مکرمہ میں۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں بھیجا گیا، حضور عرب میں کیوں آئے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ملک عرب مناسب جگہ تھی، کیونکہ اس کے اطراف 3 بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ ہیں۔ تو جو پیغام یہاں سے اڑتا وہ ان 3 بر اعظموں تک پہنچ سکتا تھا۔ تو ملک عرب سے 3 بر اعظموں تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا، اور وہاں اسلام کا پیغام پہنچایا جا سکتا تھا۔ تو وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے دنیا کے ایک بڑے حصے تک جانے کے بالکل راستے موجود تھے، امکانات موجود تھے۔ تو وہاں پر حضور تشریف لائے تاکہ حضور جو دین لے کر آئے ہیں وہ دنیا تک آسانی سے پہنچے۔ تو یہ ملک عرب کی لوکیشن اس طرح کی تھی، وہاں حضور تشریف لائے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایران، یونان، روم، مصر، چین، ہند، عرب، غرض پوری دنیا کے حالات نہایت خراب تھے، اور جہاں ہر جگہ کفر و شرک، ظلم و ستم، حیوانیت، خون ریزی یعنی خون بہانا ایک دوسرے کا، شراب، جوا، زنا، قتل یعنی مرڈر، انتقام یعنی بدلہ لینا، چوری، ڈکیتی مطلب لوٹ لینا، عورتوں اور کمزوروں پر ظلم، ناانصافی، حقوق کی پامالی یعنی حقوق ادا نہ کرنا، حقوق کو ضائع کر دینا، اور ہر طرح کی برائیاں عام ہو چکی تھیں۔ تو یہ جو یہاں کنٹریز کے نام ہیں، ایران، یونان، روم، مصر، چین، ہند، یہ سب اس وقت کی دنیا کے بڑے بڑے حصے تھے، اور یہاں حکومتیں تھیں اور تہذیبیں یہیں کی سمجھی جاتی تھیں، اور بہرحال دنیا کے یہ اہم حصے تھے اس وقت۔ تو یہاں کا حال یہ تھا، تو اور دوسری جگہوں کا حال تو اس سے بھی برا تھا۔ اب دیکھیے حال تو سب جگہ کا برا تھا، حضور عرب میں کیوں تشریف لائے؟ اب دیکھیے عربوں کی خصوصیات، عربوں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ حضور عربوں میں تشریف لائے؟ تو دیکھیے عرب میں بھی باقی دنیا کی طرح حالات بگڑے ہوئے تھے، مگر عربوں میں جو خصوصیت تھی وہ دنیا کی کسی دوسری قوم میں نہیں تھی۔ عرب بھی پوری دنیا کی طرح بگڑے ہوئے تھے، لیکن ان میں کچھ اچھائیاں بھی چھپی ہوئی تھیں جو دنیا میں کسی دوسری جگہ کے لوگوں میں نہیں تھی۔ وہ خصوصیت کیا تھی؟ دیکھیے عربوں میں فہم و فراست یعنی سمجھداری، کسی بات کو سمجھنا، باریکی میں جانا، ڈیپ میں جا کر کسی بات کو سمجھنا،
فہم و فراست، ذہانت، یہ ذہانت، قوت حافظہ، یہ حافظہ آ گیا ہے، حافظہ یہاں زیڈ کی جگہ ایف ہے، قوت حافظہ یعنی یاد رکھنے کی قوت، کسی بھی بات کو یاد رکھنے کی قوت۔ تو عرب کے لوگ بہت آسانی سے بڑی بڑی چیزوں کو یاد رکھتے تھے، ہزاروں اشعار یاد رکھتے تھے، سینکڑوں قبیلوں کے نسب نامے یاد رکھتے تھے۔ یاد رکھنے کی یعنی میموری پاور بہت تھا ان کے اندر۔ قوت گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت، کسی بھی چیز کو بولنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے وہ بہت بہترین طریقے سے بول سکتے تھے، الگ الگ طریقوں سے بول سکتے تھے، شاعری میں بول سکتے تھے، نثر میں بول سکتے تھے۔ ان کے پاس جو بولنے کی صلاحیت تھی اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی، اسی کو کہتے ہیں قوت گویائی۔ سخاوت یعنی دل کھول کے خرچ کرنا، سخاوت۔ بہادری، بہادری تو معلوم ہے، وفاداری، وعدہ پورا کرنا۔ غیرت یعنی آدمی کے اندر غیرت ہو، یعنی کہ اپنے گھر خاندان کی خواتین کی عزت کی حفاظت کرتے ہوں اور ان کی بے عزتی برداشت نہ کرتے ہوں۔ محنت و مشقت یعنی خوب محنت و مشقت کی عادی تھے۔ جنگی صلاحیت، جنگ لڑنے کے لیے اس وقت جو تلوار چلانا، تیر چلانا، نیزہ چلانا، گھوڑ سواری کرنا، یہ ساری چیزیں ان کو بہترین آتی تھی۔ جنگی صلاحیت جیسی عظیم صفات موجود تھیں جن کا صحیح استعمال کر کے وہ دنیا کے رہبر و رہنما یعنی لیڈر بن سکتے تھے، دنیا کو راستہ دکھانے والے، ان کے اوپر حکومت کرنے والے، ان کو گائیڈ کرنے والے بن سکتے تھے، اتنی صلاحیت تھی ان میں۔ جب عربوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کی دولت ملی تو انہی صفات و خصوصیات کی وجہ سے عرب پوری دنیا پر چھا گئے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لایا۔ اب دیکھیے، تو حضور عرب میں کیوں بھیجے گئے؟ کیونکہ باقی دنیا کی طرح عرب کے لوگ بھی بے انتہا بگڑے ہوئے تھے، لیکن ان میں یہ جو خوبیاں تھیں دنیا کی دوسری قوموں میں وہ نہیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ولادت، دیکھیے حدیث شریف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا۔ اب دیکھیے نسب نامہ، یعنی حضور کے ابو کون ہیں، پھر ان کے ابو کون، ان کے ابو کون، اس طرح پورا یہ نسب نامہ اس کو کہتے ہیں۔ حضور نسب نامہ پیدری یعنی والد کی طرف سے جو نسب نامہ ہے، ابو پھر ابو کے ابو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، بن معنی بیٹا ہوتا ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ ہے حضرت عدنان تک حضور کا نسب نامہ۔ اس کو زبانی یاد کر لیجئے، سوال بنے گا تو پوچھا جائے گا کہ حضور کا نسب نامہ لکھیے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں منتخب اجداد کا تعارف۔ اجداد یعنی باپ دادا۔ حضرت عدنان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہیں اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، یعنی بیٹے ہیں۔ تو اس کا مطلب حضور کا نسب ابراہیم علیہ السلام تک آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آپ کے 10ویں جد امجد حضرت فہر بن مالک ہیں، ان کا لقب قریش تھا۔ فہر بن مالک کا لقب قریش تھا، اسی لیے ان کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ انہی کی اولاد میں ہیں اس لیے آپ کو بھی قریشی کہتے ہیں۔ یعنی کہ حضور کو قریشی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے وہ جو
10ویں دادا ہیں ان کا لقب قریش تھا، تو اسی اعتبار سے قریشی کہا جاتا ہے حضور کو۔ آپ کے 17ویں جد امجد کا نام حضرت مضر ہے، اس لیے آپ کو مضری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں بہت مشہور گزرے ہیں، جو قریش ہے، مضر ہے، تو ان کی طرف منسوب ہو رہے ہیں، سب لوگ جانتے تھے، مشہور لوگ تھے۔ اور آپ کے پردادا کا لقب حضرت ہاشم ہے، اس لیے آپ کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ تو حضور کے نسب نامے میں یہ حضرت ہاشم اور یہ حضرت مضر، یہ حضرت قریش، یہ سب بہت ہی مشہور و معروف ایسے لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی مناسبت سے حضور کو بھی قریشی، مضری اور ہاشمی کہتے ہیں۔ نسب نامہ مادری یعنی ماں کی طرف سے، حضور کی امی جان، پھر ان کے ابو کون، ان کے ابو کون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں حضور کے نسب نامے میں دیکھیے یہاں پر جو کلاب بن مرہ، یہاں آنے کے بعد حضور کے ابو کا نسب، حضور کی امی جان کا نسب، دونوں یہاں آ کے مل جاتا ہے۔ یہاں سے نیچے الگ ہے لیکن یہاں سے بالکل سیم ہو جاتا ہے۔ تو حضور کے ابو جان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور حضور کی امی جان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد و جدات کا ایمان، یعنی حضور کے جو بھی ماں باپ اور ادھر جو بھی دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی جو بھی ہیں ادھر حضور جن کے اولاد میں ہیں، وہ مومن تھے یا مشرک تھے، یہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید، حدیث شریف اور اقوال سلف، یعنی جو امت میں جو بزرگان دین 1400 سال سے گزرے ہیں، ائمہ، ان کے اقوال یعنی ان کی باتوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور امہات و جدات، آبا و اجداد یعنی دادا نانا وغیرہ اوپر تک، اور امہات و جدات یعنی دادی نانی پردادی پرنانی ایسے اوپر تک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور امہات و جدات میں آدم علیہ السلام تک کوئی بھی دادا یا دادی، نانا یا نانی کافر یا مشرک نہیں تھے۔ حضور کافروں اور مشرکوں کی اولاد میں نہیں ہے، حضور تو اللہ کو ماننے والوں کی اولاد میں ہیں، بلکہ وہ یا تو خود نبی تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ خود نبی تھے، یا کسی نبی کی شریعت پر قائم تھے، کسی نبی کی شریعت پر، جیسے اسماعیل علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، وہ ان میں جو حضور کے نسب میں آتے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اچھا، یا کسی نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی تو اپنی عقل سلیم، یعنی جو صحیح عقل ہوتی ہے، عقل کا صحیح استعمال، عقل سلیم جو عقل صحیح چیزوں تک پہنچتی ہے اور جو صحیح فیصلہ کرتی ہے، جو عقل صحیح ڈائریکشن میں جاتی ہے، اس کو عقل سلیم کہتے ہیں۔ تو عقل جو خود بخود چیزوں کو صحیح انداز میں سمجھ لیتی ہے، عقل سلیم کہتے ہیں۔ عقل سلیم کی بنیاد پر توحید پر قائم تھے، یعنی حضور کے جو دادا دادی نانا نانی اوپر تک جتنے بھی ہیں وہ سب یا تو خود نبی تھے یا کسی نبی کی شریعت پر تھے، اور کسی نبی کا زمانہ نہیں تھا، تو اپنی عقل پر، عقل کی بنیاد پر وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، کفر و شرک سے بچے ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں سب نے، اچھا اور کیا تھا، توحید پر قائم تھے اور سب پاک دامن تھے، یعنی برا کام کرنے والے نہیں تھے۔ سب نے نکاح کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھایا، کسی نے بھی زنا نہیں کیا، سب نے نکاح کیا اور نکاح کے طریقے پر اپنی نسل کو آگے بڑھایا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے آ رہے ہیں وہاں سب نکاح کرنے والے
اور اپنے اپنے زمانوں میں جو نکاح کا پاکیزہ طریقہ تھا اس طریقے پر وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے والے تھے، کوئی اس میں زنا کرنے والے نہیں تھے۔ حضور اس طرح کے پاک دامن لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کا تعارف، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، یعنی جو اوپر کے دادا ہیں، جد مانے دادا، اعلیٰ مطلب جو نسب نامے میں اوپر ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت یعنی آپ کی پیدائش ملک عراق کے ایک شہر بابل میں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کرنا یعنی چھوڑ کے چلے جانا، تو ملک عراق کو چھوڑ کر ملک شام آ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن یعنی پیٹ سے ہیں، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ عنہا کے بطن یعنی پیٹ سے ہیں، یعنی ان سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی جان کو ملک شام سے لا کر ملک عرب میں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی جگہ رہنے کے لیے چھوڑ کر واپس ملک شام چلے گئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو پیدا ہوئے ملک عراق میں، آپ کی دو بیویاں حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ، حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ان دونوں کو ملک عراق ملک شام سے، وہ پہلے ہی آ گئے تھے ملک عراق سے ملک شام، پھر ملک شام سے ان کو لے کر ملک عرب آ گئے۔ خانہ کعبہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، وہ جگہ تھی پہلے موجود تھا، وہ گر چکا تھا، یا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اٹھا لیا گیا تھا، جو بھی تھا وہاں خانہ کعبہ کی عمارت نہیں تھی، بس وہ جگہ تھی۔ تو وہاں لا کر اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، پھر واپس ملک شام چلے گئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور وہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی، لوگ بھی نہیں تھے وہاں پر۔ بعد میں آہستہ آہستہ وہاں لوگ آباد ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے۔ دیکھیے جب وہ وہاں پر حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام رہنے لگے تو بعد میں وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے خدموں کے رگڑ کی وجہ سے کنواں نکلا، جس کو ہم زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ زمزم کے پانی میں وہ تاثیر تھی کہ بھوک اور پیاس وہ مٹاتا تھا۔ بعد میں پھر وہاں کچھ مسافر جا رہے تھے، قبیلے بنی جرہم کے لوگ، وہ لوگ وہاں پر پھر آباد ہو گئے، تو اس طرح وہاں آبادی شروع ہو گئی بعد میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لے کر، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ان دو پیغمبروں نے دعا فرمائی تھی کہ آخری نبی محمد عربی ان کی نسل میں پیدا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہمارے پیارے آقا آپ دونوں پیغمبروں کی اولاد میں آتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ عالم ارواح میں ہی انبیاء کو بتا دیا گیا تھا، تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ آخری نبی بہت بڑی فضیلت والے ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یہ آخری پیغمبر ہماری نسل میں پیدا ہوں۔ اب یہاں سے صفحہ نمبر 5 ختم ہو کر 6 شروع ہونے والا ہے، لہذا یہاں پر ہم اس ویڈیو کو روک رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 5 میں صرف 5 لائن باقی ہیں، اگلی ویڈیو کو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی آل و اولاد یہاں سے شروع کریں گے۔ اب یہ 5 صفحے جو ہم نے پڑھائے ہیں، اس میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے معانی ہم نے بتا دیے، جہاں کچھ تشریح کی ضرورت تھی وہ بھی ہم نے بتا دی۔ یہ مختصر سی کتاب ہے، 8-10 دن
آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جا سکتے، اس لیے جو یہاں لکھا ہوا ہے اتنا ہی ہم سمجھائے ہیں، اور جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے گا، اتنا ہی آپ کو لکھنا رہے گا۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ اپنی کتاب کو اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مقصد ایگزام اچھا لکھنا یا انعام لینا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا، سمجھنا اور اپنی زندگی کو اچھی بنانا ہے اور اپنی آخرت کو بھی اچھا بنانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔